बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या हु हादी रब्बी ला तज़र अलल अर्दि कौमन ज़ालिमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह के इल्म के हिसाब से दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ तो रात के तकरीबन 2 बजने वाले हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान में 23 फरवरी 2022 इतवार शुरू हो चुका है, वीकेंड है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक आज 19 जमादियुस्सानी या जमादियुल आखिरा है और 1443 सन हिजरी का साल है। विक्रमी कैलेंडर के मुताबिक विक्रम समावत जो है या देसी महीना माघ है, जिसको माँ भी कहते हैं पंजाबी में, पो माँ जेठ हाड़ वगैरह। तो माघ की आज 10 तारीख है और 2078 यानी 2022 ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक और 2078 जो है वो विक्रमी कैलेंडर के मुताबिक है। एज़ वी स्पीक इस्लामाबाद में तेज़ बारिश हो रही है, मुसलसल पूरा दिन हो चुका है बारिश का। दीगर इलाकों में भी बारिश हो रही है। चूँकि मुझे आज निकलना था सरगोदा के लिए, लेकिन बारिश की वजह से अभी तक नहीं निकल सका। प्रोग्राम यही था कि गुजरात भी चक्कर लगेगा और वीकेंड पे सरगोदा में, चूँकि वो हमारे एक बुज़ुर्ग खातून दुनिया से चली गई, अल्लाह करीम उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। और दुआ करता हूँ सब वालिदैन के लिए, कुल मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात जो दुनिया से चले गए हैं हमसे पहले, अल्लाह करीम उनके लिए बख्शिश का मामला फ़रमाए, करम का मामला फ़रमाए, आसानियाँ ही आसानियाँ हों। बहुत सारे प्यारे बिछड़ चुके हैं। दुआ करता हूँ उन सब के लिए, आप सब के लिए, अपने लिए, हम जो मौजूद हैं और हमारे बाद जो नस्लें आएंगी, अल्लाह करीम हमारी भी मग़फ़िरत फ़रमाए और बख्शिश फ़रमा दे। तो रात के इस पहर लाइव आने का मकसद हमेशा की तरह एक तो कैफ़ियत होती हैं, दूसरा यह है कि ऐन मुमकिन है कि इंटरनेट जो है वो इस वक्त थोड़ा साथ दे जाए, क्योंकि बैंडविड्थ के ऊपर इतना लोड नहीं होता। हमेशा वजाहत करता हूँ। आप लोग सुनाइए कैसे हैं, घरों में सब खैरियत है, क्या नई ताज़ी है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद हाशिम, अली हमज़ा, आवाज़ वगैरह बेटे ठीक है। तो मैं इसको पॉप आउट कर लेता हूँ कमेंट्स वगैरह को भी, चूँकि ऐन मुमकिन है कि कहीं पे दरमियान में कुछ रुकावट आ जाए थोड़ी बहुत। बहरहाल आज हमने जो मरकज़ी मौजू है वो तो रवैये हैं, और मेरे ख़्याल में इसके ऊपर कई सेशन में कर चुका हूँ। आज किसी पोस्ट के नीचे हसनैन इफ्तिखार ने भी कोई सवाल किया हुआ था, कोई रिवायत के हवाले से, तसव्वुफ़ के हवाले से। तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कुछ लिखना, उस वक्त मूड में नहीं था। तो हसनैन, अगर आप अभी सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे तो आपके लिए मुख्तसर जवाब ये है कि ये मेरे दायरा कार में शामिल मौजू नहीं है। मैं कोशिश करता रहा हूँ कि मौजूई रिवायात, मौजू का मतलब होता है कि घड़ी हुई, जिसको घड़ा जाए। तो बहुत सारी ऐसी रवायात हैं इस्लामिक तारीख़ में जिनको कहा यही जाता है कि ये काल रसूल का लफ्ज़ भी साथ आता है। ये उलमाए कराम का मैदान है। मैं इज्तनाब करता हूँ, बहुत सारी अहादीस ऐसी हैं, रवायात, मैं तो उनको हदीस भी नहीं समझता, जो शामिल हो गई हैं, क्योंकि उस वक्त साइंटिफिक मेथड नहीं था रिसर्च का इतना ज़्यादा। जैसे तफसीर इब्न कसीर को अगर आप देखें तो
اس میں بہت ساری ایسی موضوعی روایات بھی شامل ہو گئی ہیں. کچھ کا آپ نے ذکر بھی فرما دیا حافظ ابن کثیر نے کہ یہ موضوع ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اور پھر بعد میں اسی لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ اس کی تخریج کر کے جو زبیر علی زئی صاحب ہیں انہوں نے تفسیر ابن کثیر کا نیا ورژن بھی شامل کیا, وہ بھی مل جاتا ہے آن لائن. تو کوشش کیا کریں کہ جو اسرائیلیات ہیں, موضوعی روایات جن کے اوپر علماء کرام, مفتیان کرام اس طریقے سے متفق نظر نہ آئیں, اس کو چھوڑ دیا کریں. باقی ہے کہ تصوف کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے میں بڑے سائنٹیفک انداز میں, میرا ایک اپنا نظریہ ہے جو استاد محترم واصف باصفا کا فیض ہے. تو میں تصوف کی کسی بھی شکل میں کسی ایسی بات کو تسلیم نہیں کرتا جو واضح طور پر قرآن و سنت کے خلاف ہو. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن و سنت کی اگر کسی انسان نے تعبیر کی ہے تو میں اس کو فالو کرنے کا پابند ہوں. نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. میں جمہور کے شعور کے اوپر نظر رکھتا ہوں. تو اس لیے پہلے تحقیق کر لیا کریں, چونکہ جب آپ سوال کریں اور یہ کہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ حدیث ہے یا کیا ہے, تو پھر سوال بنتا ہی نہیں ہے. تو پہلے سوال کی تحقیق بڑی ضروری ہے, تاکہ جب آپ سوال کریں تو مجھے اندازہ ہو کہ کس کتاب کا حوالہ آپ دے رہے ہیں, کس طرف آپ کا رخ ہے. چونکہ آپ کو بتانا پڑے گا, سوال میں مینشن کرنا پڑے گا, پھر جواب کا مزہ آتا ہے. اور وہ سوالات جو کتابوں میں جن کے جوابات ہیں ان سے میں ویسے ہی اجتناب کرتا ہوں, آپ کو پتہ ہے میرے انداز کا. اینی ویز یہ اسنین کے لیے تھا, چونکہ وہ لاٹ سے پوسٹوں کے نیچے کر دیتے ہیں. میں نے خود اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ سوال کیا کریں, اور ساتھ میں وضاحت بھی کر دیتا ہوں کہ کون سے سوالات ایسے ہیں جو جن پہ بات ہو سکتی ہے. تو آج کا موضوع ایٹیٹیوڈ, بیہیویئر, رویے, کردار, برتاؤ, رکھ رکھاؤ, سلیقہ, شائستگی, اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. 2-4 گھونٹ چائے کے لے لوں چونکہ بارش ہو رہی ہے مسلسل, اور تھوڑا گلا جو ہے وہ تر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. سب خیریت ہے گھروں میں؟ جی محمد ہاشم, میں تازہ دام ہوں الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم ہے, شکر الحمدللہ. اللہ کریم ہر طرف خیر رکھے, سب کو اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرمائے. اللہ ہی شافی ہے, اللہ ہی کافی ہے. جو ہمارا اصل میں جو یہ بھی ایک رویہ ہے, حسنین افتخار کے سوال سے اگر ہم بات کو شروع کریں, رویے بنتے کیسے ہیں, رویہ ہے کیا, اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم علمی طور پر اس کو ڈسکس کریں, تھوڑا سا ہم اپنے ماحول میں جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں, سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں. میں نے ایک دفعہ آپ کو لائیو سیشن میں بتایا تھا کہ میں جب بہت چھوٹا سا تھا تو ہمارے محلے میں ایک کمہار برادری, چاچا رحیم, اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, تو وہ برتن بناتے تھے, پاٹ میکر. تو میں چھوٹا سا تھا, اور انسان بچپن میں ایک تجسس میں مبتلا ہوتا ہے, مشاہدہ کرنا چاہتا ہے. تو میں گاہے گاہے ان کے پاس چلا جاتا تھا. عام طور پر وہ بالکل گلی کے ساتھ ہی ان کا ایک لکڑی کا بڑا سا دروازہ تھا, اس کے پٹ کھلے ہوتے تھے, اور انہوں نے اپنا ایک وہاں پہ سسٹم لگایا ہوا تھا برتن بنانے والا. تو مٹی کے ڈھیر بھی پڑے ہوتے تھے, اس کو وہ گوندتے تھے, اور ان کی مجھے یاد ہے ان کا جو تہمد وہ باندھتے تھے, اور ان کی جو بنیان تھی وہ بھی مٹی میں مٹی ہو جاتی تھی, اور ان کے ہاتھوں پہ بھی تازہ مٹی لگی ہوتی تھی, اور وہ بڑے زبردست طریقے سے پاؤں چلاتے تھے. نیچے گڑا سا کھودا ہوا تھا اور اس پہ وہ برتن بناتے تھے, اور کوئی اس طریقے سے سانچہ نہیں نظر آتا تھا, لیکن اس کو وہ گول گول گھماتے تھے, اور گھمانے کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ناخن کے ساتھ اس کے اوپر کوئی یا کسی لکڑی کے ساتھ کوئی نقش و نگار بھی بناتے تھے. یہ پرانے وقتوں میں اسی طریقے سے برتن بنتے. پھر یہ فیکٹریز کا ایک تصور شروع ہوا, جیسے آج کل 3D پرنٹنگ آپ کرتے ہیں, تو سانچے بن گئے, ان سانچوں کے مطابق چیز بنتی ہے, پروڈکٹ بنتی ہے, شیپ اپ ہوتی ہے. آپ کسی فیکٹری میں چلے جائیں, سروس
باٹا شوز فیکٹری میں چلے جائیں یا جہاں پہ چاکلیٹس بنتی ہیں، ٹافیاں بنتی ہیں، وہاں چلے جائیں. الغرض دنیا جہان کی جو پروڈکٹ ہیں، آپ الیکٹرانکس کی چیزوں کو دیکھ لیں، فیکٹریوں میں ویب سائٹس کو دیکھ لیں، ایپس کو دیکھ لیں، تو ایک ٹیمپلٹ ہوتا ہے، ایک سانچہ ہوتا ہے، نمونہ ہوتا ہے، اور اس کے مطابق وہ چیز بنتی چلی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے یہ کپ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بھی ایک قسم کا سانچہ ہے. یہ تھرموس، یہ فلاسک، یہ ایک دوسرا سانچہ ہے. تو جب ہم برتن کو یہ اس میں جب ہم پانی ڈالیں گے یا دودھ ڈالیں گے یا کوئی بھی چیز، مٹی، چاول، تو ان کی شکل بھی گلاس کی طرح کی ہو جائے گی. اس میں نے چائے ڈالی ہے، تو یہ جو گول شیشے کا کپ ہے، اس کی شکل چائے کی گول گول ہو گئی ہے. پلیٹ میں ڈالوں گا تو چپٹی ہو جائے گی، اس کی سانچہ ہے ایک. تو چیز آتی ہے را مٹیریل، پھر وہ سانچے کے مطابق بنتی چلی جاتی ہے. ایک طرف سے آپ نے چمڑا ڈالا، چمڑا مختلف پروسیس سے گزرتے گزرتے جب بالکل اینڈ پروڈکٹ ہوتی ہے ڈبے میں بند ہونے سے پہلے، تو وہ سرور شوز بن چکے ہوتے ہیں، یا باٹا شوز، یا کوئی برتن بن جاتا ہے، یا بیلونز بن جاتے ہیں، شیشے کے برتن بن جاتے ہیں. تو میں بڑے غور سے دیکھتا تھا چاچا رحیم کو، اور سوچتا بھی تھا. آج جب میں بات کرتا ہوں ایٹیٹیوڈ کے اوپر، رویے کے اوپر، بیہیویئر کے اوپر، تو مجھے دنیا جہان کے بڑے بڑے تھنک ٹینک، ماہرین نفسیات، نیورو سائنسز پہ کام کرنے والے، دماغی سائنسز پر، وہ سب شیپنگ کا لفظ یوز کرتے ہیں کہ آپ اپنی عادات کو، اپنے رویوں کو شیپ کرتے ہیں، شکل میں ڈھالتے ہیں کسی خاص نمونے کے مطابق. اور یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے. پھر میں اپنی زندگی پہ غور کرتا ہوں، آپ لوگ بھی کیجئے گا. آج میں نے آپ کو تاریخ بتائی اسلامک کیلنڈر کے مطابق، انگلش کیلنڈر کے مطابق اور بکرمی کیلنڈر کے مطابق. ان کو بھی شیپ کیا گیا ہے اپنے اپنے حساب سے. بکرمی بہت پرانا کیلنڈر ہے، دیسی مہینے موسموں کے ساتھ، جیسے لیونر کیلنڈر، سولر کیلنڈر، الشمس والقمر، وہ دونوں کا ایک حساب کتاب کے حساب سے. میں اور آپ، ہم جو انسان ہیں، ہم جب پیدا ہوتے ہیں، علی حمزہ کی مثال لے لیتے ہیں، عابد حسین، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو اس وقت آپ کے پاس بھی رویہ موجود ہے، میرے پاس بھی رویہ موجود ہے. میرے اور آپ کے رویے مختلف سانچوں میں بنتے ہیں، فرد کی سطح پر، ثقافتی سطح پر، نفسیاتی زاویے ہوتے ہیں، کچھ سانچے ہوتے ہیں. ہم جس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں اس کے مطابق ہمارے رویے بالکل ایسے ہی جیسے کمہار برتن بناتا چلا جاتا ہے، ہمارے رویے بنتے چلے جاتے ہیں. رویے صحت مند بھی ہو سکتے ہیں، بیمار بھی ہو سکتے ہیں، تعمیری بھی ہو سکتے ہیں، تخریبی بھی ہو سکتے ہیں. رویوں کی اتنی ہی اقسام ہے جتنی ہماری اقسام ہوتی ہیں. تو جب بھی ہم کبھی رویوں کی بات کریں، بیہیویئرل سائنسز کے اوپر غور کرتے ہیں کہ بیہیویئر بنتا کیسے ہے. پہلے تو اس میں فرق ایک باریک سا سمجھ لیجئے کہ جب ہم ایٹیٹیوڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کا ایک پری ڈسپوزیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں انگریزی میں، کہ آپ ایک روحانی معاملات ہیں، کچھ ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں جو آپ کے دماغ میں چل رہی ہیں، جو کچھ آپ فیڈ بیک لے رہے ہو زمانے سے، اس کے مطابق ایک شیپ بن رہی ہے. وہ تمام ڈیٹا جو آپ لیتے ہیں، کانوں کے ذریعے آپ سنتے ہو، آنکھوں کے ذریعے آپ دیکھتے ہو، آپ کے ساتھ بیتتی ہے کوئی حادثہ، کوئی سانحہ، کوئی کتاب آپ نے پڑھی، کسی صحبت میں بیٹھے، تو اس سے آپ کے اوپر جو ماحول کے اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کا ایٹیٹیوڈ اس کو کہا جاتا ہے. یوں کہہ لیجئے کہ وہ روح ہے، اس کی اسپرٹ ہے. جب وہ روح ظاہر ہوتی ہے جسم کی دنیا میں مادی اعتبار سے، تو بیہیویئر بن جاتا ہے. یعنی جب ایٹیٹیوڈ ظاہر ہو جاتا ہے تو ایک بیہیویئر کی شکل جو ہے وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. اب اس کو برتن والی مثال کے ساتھ جوڑ کے دیکھیے گا. جن قوموں نے ترقی کی ہے، انہوں نے
ایٹیٹیوڈز کے اوپر بڑا کام کیا ہے کہ ان پٹ اس طریقے سے تبدیل کر دی جائے، ان پٹ اس طریقے سے تبدیل کر دی جائے کہ انسان کی جو سوچیں ہیں، اس کے جو خیالات جو اس تک پہنچ رہے ہیں، وہ جو رویے اس کے اندر پل رہے ہیں، وہ صحت مند ہو جائیں، تاکہ جب ان کی آؤٹ پٹ نکلے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، تو ان کا بیہیویئر بڑا زبردست ہو جائے، تعمیری ہو جائے، سائنسی ہو جائے۔ اب اس کو یوں مثال لیجئے کہ اگر آپ نے پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری بھی یہ مثال دیا کرتے تھے کہ اگر آپ قیمہ بنانے والی مشین کے ایک طرف حرام گوشت ڈالیں گے تو دوسری طرف سے کبھی بھی حلال گوشت نہیں نکل سکتا۔ تو یہ بھی شیپنگ ہوتی ہے۔ یہ جو ان پٹ ہے اس کا تعلق نظام کے ساتھ ہے۔ جتنی بھی ان پٹ ہم لیتے ہیں بچپن میں، اور اس کے لیے تمام ماہرین کے نزدیک سب سے موزوں ترین جو عمر ہوتی ہے وہ بہت بچپن ہوتا ہے، یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے سے یہ معاملات جدید جو ماڈرن سائنس یا سائیکالوجیکل ریسرچ ہو رہی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ڈی این اے سے یہ کہانی شروع ہونی چاہیے، یعنی پرکھوں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب انسان کا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر ڈیولپ ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ڈی این اے میں آپ انہیرٹ کرتے ہو موروثی طور پر۔ یا حیو یا قیوم۔ جی عابد، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو جب نظام کی جگہ پر بد نظمی ہوگی تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ان پٹ مل رہی ہوگی۔ اب میں یہ جو کمہار کے برتن بنانے کا عمل ہے، اور یہ جو رویوں کی فصل کاشت ہوتی ہے، جو ہمارا برتاؤ ایک بنتا ہے، جو سلیقہ ہم سیکھتے ہیں، یا یہ جو بد تہذیبی ہمارے پاس پہنچتی ہے، ناشائستہ پن جو ہمارے پاس پہنچتا ہے، میں اس کے بارے میں جب غور کرتا ہوں اور اپنے سماج میں پھیلے ہوئے منفی کردار کے حامل رویوں کو جب دیکھتا ہوں، منفی رویوں کو جو اظہار کے عمل سے گزرتے ہیں، تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک شدت سے یاد آتی ہے کہ تم سے پہلے والی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ جب کوئی بڑا جرم کرتا اس کو چھوڑ دیا جاتا، جب کوئی چھوٹا جرم کرتا اس کو سزا دی جاتی۔ یہ بظاہر ایک جملہ ہے، ایک فکرہ ہے، لیکن گھنٹوں آپ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ بہت بڑی سائنٹیفک ریالٹی ہے، یہ فیکٹ ہے۔ یہ اب اکثر میں اس کو حوالہ بھی دیتا ہوں اور اس کو جوڑتا بھی ہوں اپنے لائیو سیشن میں، اس لیے کہ میری چھونا اس حدیث کے ارد گرد ہے۔ اب ہوتا کیا ہے جب آپ بڑوں کو چھوڑتے ہیں؟ بڑوں سے مراد یہ نہیں کہ کوئی یعنی حق حلال کے ساتھ کوئی امیر ہو گیا ہے جس نے محنت کی ہے۔ ایلیٹ کلاس کا وہ والا سیگمنٹ جو ہر دور میں قانون کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، جن کے بارے میں عدالتیں اور ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ بے بس ہو جاتا ہے اور ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، چونکہ انٹرنیشنل مافیاز کے ساتھ بھی ان کے تعلق ہوتے ہیں، تو بظاہر ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جب وہ وکٹری کا نشان بنا کے میڈیا پہ آتے ہیں، جب خبروں میں وہ زینت بنتے ہیں، وہ تمام تر جرم کرنے کے باوجود ہیرو بن جاتے ہیں، جب ان کو گلوریفائی کیا جاتا ہے، تو اس سے وہ جو 98% غریب آبادی دیکھ رہی ہوتی ہے، خاص کر بچے، نوجوان جو انفلوئنشل انداز میں اثر لے رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ ایک ایٹیٹیوڈ بن رہا ہوتا ہے جس سے تمام تر پالیسیاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ محراب و منبر پر بیٹھ کر دیے جانے والے خطبات بے اثر ہو جاتے ہیں، چونکہ گلی کے اندر جو ان پٹ پل رہی ہے اس سے جو ایٹیٹیوڈ بنتا ہے اور اس سے جو بیہیویئر نکلتا ہے وہ بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے۔ کول اور ہے، فیل اور ہے، تضاد آ جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں، میں نے بڑی ریسرچ کی اس پہ، چونکہ میرا پسندیدہ ترین موضوع ہے کہ جب کول و فیل میں تضاد آ جاتا ہے، جب مسجد اور گلی کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے، جب تنہائی اور محفل میں ایک بعد پیدا ہو جاتا ہے، ایک ڈسٹنس، ایک فاصلہ، جب امیر کے لیے، طاقتور کے لیے قانون اور طرح کا ہو اور غریب کے لیے قانون کی امپلیمنٹیشن اور طرح کی ہو، جب سیاسی نظام اس طریقے سے بد نظمی کی طرف چلا جائے کہ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہو، مسلسل
ان کو چونا لگایا جاتا ہو، ان کو چگم دی جائیں چبانے کے لیے، ان کو ٹیشو پیپر بنا کر استعمال کیا جائے، تو وقت تو گزر جاتا رہا، ہر حکومت کا وقت گزر گیا، لیکن وہ جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ ہے رویہ۔ تو اس لیے میں اس کو بڑا سنجیدہ لیتا ہوں، اس موضوع کو۔ یہ جو آج ہمارے سامنے نوجوان نسل ہے، یہ بچپن سے کچھ دیکھ رہے ہیں، اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو والدین نے بھی کچھ دیکھا ہوگا، اور اس سے اوپر تیسری نسل نے بھی کچھ دیکھا ہوگا۔ تو وہ جو ہم غیر محسوس طریقے سے سنتے ہیں، کانوں سے، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ناک سے سونگھتے ہیں، زبان سے چکھتے ہیں، اور ہماری جو وجدانی قوت ہے اس سے ہم فیل بھی کرتے ہیں، احساسات، محسوسات بھی ہیں ہمارے، وہ ساری چیزیں انپٹ ہیں۔ اگر بچپن میں انتہا پسندی سماج میں موجود ہو، اگر کہا کچھ جائے اور کیا کچھ جائے، اگر مسلسل حکمرانوں کی طرف سے جھوٹ بولے جاتے ہوں، قول و فعل کا تضاد نظر آ رہا ہو، جن باتوں کے خلاف قوم کو تیار کر کے ووٹ لیے جائیں انہی باتوں کی نفی ہو رہی ہو، تو وقت تو گزر جائے گا۔ دھوکہ دینا بہت آسان ہے، پھر آپ قوت و اختیار کے ایوانوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ادارے بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، تو آپ وقت گزارنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، چونکہ آپ کے حق میں کوئی لکھ دے گا، کوئی بول دے گا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے رزلٹ ہمارے سامنے وہ آتا ہے جو دنیا کے بڑے بڑے سرویز میں، جب بڑی بڑی کمپنیاں میپ بناتی ہیں، سرویز بناتی ہیں، ماڈل بناتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ جی کرپشن سب سے زیادہ یہاں پہ ہے، جہالت سب سے زیادہ یہاں پہ ہے، دیگر بڑے معاملات ہیں۔ تو ہم جیسے بندے ان چیزوں پہ بھی نظر رکھتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ تقریر سنتے ہوئے لذت بہت آتی ہے، مجھے بھی آتی ہے، جوش خطابت ہمیں کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں، ہر جگہ بھی کہتا ہوں جہاں مجھے موقع ملتا ہے، کہ ماضی کے یزید کو گالیاں دینا بہت آسان ہے، چونکہ وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے لیے سب سے آسان ہے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کو برا بھلا کہتا رہوں، میں اس دور کے حامانوں کی توہین کرتا پھروں، مجھے کسی نے کیا روکنا ہے؟ لوگ بڑے خوش ہوں گے، شاہ جی کے پاس بڑا علم ہے، فرعون کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں جب 21ویں صدی میں بیٹھا ہوں تو میرا اپنا دور، میرے آس پاس کوئی یزید ہو سکتا ہے، کوئی فرعون ہو سکتا ہے، اور وہ مجھے مشکل ہے بہت زیادہ کہ میں اس کو کرٹک کروں، چونکہ وہ ایک ایسا تھریٹ ہے جو میرے زمانے میں ہے، اور یہ سچ بہت کم لوگ بولتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ پرانے دور کی کتابوں میں گم رہتے ہیں، اس دور کی فالٹ لائنز کے اوپر بات کرتے ہوئے ان کو سہولت محسوس ہوتی ہے۔ سب سے آسان کام ہے کہ آپ قرآن کے اوپر بحثیں شروع کر دیں، اور 1400 سال پہلے جو اسلامی تاریخ کے واقعات تھے ان کے اوپر بات شروع کر دیں، چونکہ وہ لوگ واپس نہیں آئیں گے، وہ چلے گئے ہیں، اور ان کا حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا، ہمارا بھی ہوگا۔ تو اس لیے جس سماج میں جیسی انپٹ تھی، لوگوں کا ذہن سازی کا ایک عمل ہو جاتا ہے، یہ ذہن سازی ہے، شیپنگ ہو رہی ہے۔ تو واپس کمہار کے ساتھ اس کو جوڑ کے دیکھتے ہیں، وہ جو پارٹ میکنگ ہو رہی ہے۔ مجھ سے اکثر نوجوان پوچھتے ہیں کہ سر آپ کوڑتے رہتے ہیں، اس کا سلوشن؟ تو میں ساتھ ساتھ سلوشن بھی بتاتا ہوں۔ سلوشن یہ ہے، آپ کو مختلف انداز میں باہم مربوط کر کے دیکھنا پڑے گا۔ سب سے بنیادی ترین انپٹ ہے نظام۔ اگر یہ نظام ٹھیک ہو جائے دونوں سطح پہ، میرے فرد کی سطح پر بھی اور سوسائٹی کی سطح پر بھی، یعنی قوم کی سطح پر، اگر میرا داخلی نظام بھی درست ہو جائے اور خارجی نظام بھی درست ہو جائے تو نتائج خوشگوار مرتب ہو سکتے ہیں۔ صرف انپٹ بدلنے کی دیر ہے۔ جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے کروشل ترین نظام پوری دنیا میں مشہور ہے، 3-4۔ آپ کے پاس سب سے بنیادی ترین چیز ہے نظام کے اندر عدل۔ جن معاشروں نے عدل کے اوپر زور دیا ہے وہ معاشرے اس وقت ہمیں فلرش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس پہ اتنی موٹی موٹی کتابیں لوگوں نے لکھ ماری، لیکن نفاذ نہیں ہوتا، امپلیمنٹیشن کا فیلئر ہے۔ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، احادیث بھی ہیں، سنت کی کتابیں ہیں، لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ایم فل اور پی ایچ ڈی ہو چکا ہے اسلامیات کے اوپر،
اور علامہ اقبال کے اوپر، ان کے انقلاب کے فلسفے کے اوپر، خودی کے اوپر مقالہ جات لکھے جا چکے ہیں، لیکن خودی کیا ہے عوامی سطح پر یہ انپٹ نہیں بن سکی، اور اگر کبھی انپٹ بنتی بھی ہے تو بہت ساری مشکلات ہیں، چونکہ پورے کا پورا سٹرکچر گل سڑ چکا ہے، جس کی وجہ سے طلبہ و طالبات اس طریقے سے باہر پروڈیوس نہیں ہو رہے. جب وہ تعلیمی ادارے سے باہر نکلتے ہیں تو وہ ان کا بیہیویئر اس طریقے سے بن چکا ہوتا ہے، شیپ اپ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ آبادی میں ایک بے ہنگم سا اضافہ تو ہو جاتے ہیں لیکن کوئی شعور کی منازل طے نہیں کر پاتے. اور میں ان کو دوش کیوں قرار دوں، کیوں دوشی بناؤں ان کو؟ سب سے آسان کام ہے، جیسے ابھی ریسنٹلی ایک ماڈل پیپر میرے سامنے آیا ہے، یہ اسلام آباد کے جو بورڈ ہیں ان کا، فیڈرل بورڈ کا، وہ اس قدر مشکل بنایا گیا ہے. ماڈل پیپر کی بات کر رہا ہوں، چونکہ وہ کوئی ایک دوسری ٹیم ہے جس نے یہ کام کیا ہے، جو ڈسکنیکٹڈ ہے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ، باہر سے کوئی انفلوئنس لے کے وہ آگے وہ ایک ماڈل انہوں نے مشکل بنا دیا. اب وہ اسٹوڈنٹ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہم کیا کریں گے. ایک ایسے دور میں جب آپ کرونا کے فیز سے گزر رہے ہیں، بچوں کی بیس خراب ہو چکی ہے، ٹیچر ٹریننگ اس طریقے سے ہو ہی نہیں رہی اپنی مٹی کے تقاضوں کے مطابق، تو آپ اوپر سے تھوپ اس لیے رہے ہیں کہ چونکہ کسی بڑے کی خواہش ہے. تو خواب بڑے دیکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سہولیات کیا ہیں. میں آپ کو اپنی بڑی ذمہ داری سے بتاتا ہوں، میں ایک طویل عرصے سے دیکھ رہا ہوں، آپ طلبہ طالبات کے لیے پیٹتے ہیں کہ ان کو کتابوں کا شوق نہیں ہوا. کبھی تعلیمی اداروں میں جا کے دیکھیے گا، لائبریریز کے اوپر کتنا کام ہو رہا ہے، ویب سائٹس آپ کھول کے دیکھیے یونیورسٹیوں کی. یا آج کی بات کر رہا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. سٹرکچر کو ٹھیک نہیں کرنا، سسٹم اسی طریقے سے چل رہا ہے جیسے چلتا آ رہا ہے گورے کے دور کا، اور آپ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ اسٹوڈنٹس، چونکہ سب سے آسان کام ہے کہ ٹیچرز کو پریشرائز کیا جائے، سب سے آسان کام ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اوپر لوڈ ڈالا جائے، لہٰذا بیگ بڑھتے چلے گئے. ایک کورس لکھ دیا گیا ہے کسی کی طرف سے، اور اس کورس میں حاضری بھی پوری ہونی چاہیے، اور وہ کورس ہر لحاظ سے مکمل ہونا چاہیے، کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن ٹک ہونے چاہیے کہ آپ نے یہ سارا کچھ پڑھا دیا ہے. اور یہی ہو رہا ہے. میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ہم سب پبلشر بن گئے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، چھاپا خانہ لگا ہوا ہے، کتابیں بھی اسی طریقے سے چھپ رہی ہیں، اسی طریقے سے رٹا لگوایا جاتا ہے، کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے، ان پٹ ہی نہیں ہے. اور جو ان پٹ دینے والے اساتذہ ہیں وہ ہمیشہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، چونکہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ایڈمنسٹریشن کی سپورٹ چاہیے وہ نہیں ملتی ان کو. آپ دیکھ رہے ہو کس طریقے سے پھنستا ہے انسان، کہ جو اساتذہ انقلاب لانا چاہتے ہیں وہ بالکل آٹے میں نمک کے برابر بھی ہوں گے، اور ان کے سامنے ان کی راہ میں بے شمار مشکلات کھڑی کر دی جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹرکچر کا فیلئر ہے، سسٹم کا فیلئر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے ہاں جینیس نہیں ہے یا ایسے اساتذہ کرام موجود نہیں ہے. میں تو اپنی زندگی میں دیکھتا آ رہا ہوں، لیکن اگر میں نے کسی استاد کی عظمت کو تسلیم کر لیا تو میری توہین ہوگی. یہ نفسیاتی رویے ہیں ہمارے پاس. ہمارے ہاں آپ ادب کی دنیا میں چلے جائیں، ایگو پرابلم ہے بہت زیادہ. ہمارے ہاں جو تحقیق اور تنقید ہو رہی ہے اس کے اندر ایگو پرابلم آ گیا. میں نے اس وجہ سے کسی کے اوپر تنقید کرنی ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی اختلاف چل رہا ہے. تو اگر آپ کی شخصیت میں پہلے سے منفیت ہے، آپ کی تنقید کو کوئی کیا صحت مند انسان تسلیم کرے گا؟ تو اگر ضد پہلے ہو، ان پٹ پہلے ہو، تعصب پہلے ہو، بغض پہلے ہو، تو آپ کی جو بھی آؤٹ کم ہوگی اس میں متعصب پہلو آئیں گے. آپ دیکھو نا، اگر ایک انسان ہے اندر سے انسان انتہا پسند ہو جائے، تو آپ اگر داڑھی رکھ لو، محراب و منبر پہ چلے جاؤ، تو کیا آپ کی انتہا پسندی ختم ہو جائے گی؟ آپ یونیفارم پہن لو، آپ کے پاس اور طاقت آ جائے گی. اور اگر آپ قوت و اختیار کے کسی ایوان میں چلے جاتے ہیں تو آپ کے اندر کی وہ شخصیت ہی سامنے آئے گی. اندر کی شخصیت جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ رویوں کے ساتھ چلتی ہے. رویے پہیے ہوتے ہیں، یہ معاشرے کو، یہ افراد کو لے کے چلتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک ماہرین نفسیات کی وہ فوج تیار ہی نہیں کی. ڈگریز ہیں ہمارے ہاں، لیکن سب سے لیسٹ بادرڈ ایریا ہماری سائیکالوجی ہے. میں ایک طویل عرصے سے چیخ رہا ہوں، باقاعدہ چیخ رہا ہوں کہ خدا کے لیے
ہر اسکول اور کالج کی سطح پر سسٹم کو ٹھیک کیا جائے، گراس روٹ لیول تک۔ نفسیاتی تربیت کی ضرورت ہے، اساتذہ کو بھی اور ان کو بھی جو تنظیم یا تعلیم کی پالیسیاں بناتے ہیں تنظیمی اعتبار سے یا تعلیمی اعتبار سے۔ اگر نفسیاتی عوارض ہوں گے تو ضد ہوگی، حسد ہوگا۔ حسد بہت ہے، غیبت بہت ہے، اور اس غیبت کو روکا نہیں جا رہا، چونکہ غیبت کو روکنے کے لیے سچ بولنا پڑے گا۔ سچ ہمارا معاشرہ سماج اس طریقے سے بنا دیا گیا ہے کہ ہم سچ کو برداشت نہیں کرتے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو جتنا زیادہ میں اس پہ غور کرتا ہوں مجھے ایک ہی لفظ سمجھ میں آتا ہے، رویہ۔ ہمارے رویے بدماش ہو جاتے ہیں۔ ہم بدماش نہیں ہوتے، رویے بدماش ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے سے طاقتور کو سلام کرو اور اپنے سے غریب کو رگڑ دو۔ میں ہر شعبہ زندگی میں تقریباً جتنے بھی میری زندگی میں آئے ہیں میں دیکھتا آ رہا ہوں کون سا ایسا ادارہ ہے جہاں پہ شرافت کی اس طریقے سے قدر ہوتی ہے، چونکہ ایٹیٹیوڈز بیہیویئر کا تعلق ویلیوز کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جو وی اے ہے، ویلیو پلس ایٹیٹیوڈ، یہ ورچوئل اسسٹنٹ، یہ آپ کی ایک شخصیت کی جو اقدار ہوتی ہیں، قدریں ہوتی ہیں، کچھ معیارات مقرر کر دیے جاتے ہیں کہ یہ آپ کا پاسبل ایک ویلیو بنتی ہے۔ اسلام نے ہمیں کچھ ویلیوز دے دی ہیں، معیارات۔ ہم نے اپنے آپ کو ان معیارات کے ساتھ دیکھنا ہے۔ اگر قول میں معیار اور ہو، فعل میں معیار پست ہو جائے، تو اس کے درمیان جو نسلیں پیدا ہوتی ہیں وہ پھر لیکچرز نہیں سنتی، وہ خطبات نہیں سنتی۔ آپ لگے رہو، میں سنتا ہوں علماء کرام بھی کئی بیچارے لگے ہوتے ہیں کہ جی باتوں میں اثر نہیں رہا، اساتذہ بھی کہتے ہیں جی اب تربیت کا فیلئر ہے۔ میں بھی تسلیم کرتا ہوں، لیکن تربیت واپس کیسے آئے گی؟ رویے درست کیسے ہوں گے؟ نظام کے ساتھ۔ صرف لیکچرنگ کرنے سے بچے سدھرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کا زیادہ وقت دیگر اشیاء کی طرف جاتا ہے۔ جب تک آپ کی شخصیت کے اندر وہ گہرائی پیدا نہیں ہوتی، رویوں کو سمجھ کر جب آپ لوگ آگے نہیں بڑھتے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وقت گزاری ہو سکتی ہے، فائلوں کے انبار لگائے جا سکتے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکتی ہے، لیکن کوئی صحت مند رویہ سامنے نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایڈورٹائزنگ کی آڑ میں بہت ساری پالیسیاں بتا تو دی جاتی ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا وہ کیا، اور کسی بھی حکومت کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اپنے کارنامے گنوائے، چونکہ اپوزیشن اس کے اوپر دباؤ ڈالتی ہے۔ لیکن میں اور آپ، اکثریت جو ہماری ہے، 80 سے 90% کی جو اکثریتی آبادی ہے، وہ ستم سہتی آ رہی ہے ہر دور حکومت میں، وہ امریت ہو کہ نام نہاد جمہوریت ہو۔ وجہ کیا ہے؟ کہ رویے وہی ہیں۔ دیکھیں نا، پولیس ہے، ایک ادارے کو آپ ٹیسٹ کیس بنا لیں، پولیس کے اپنے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے، آپ ان کی ان پٹ کا بھی چیک کر کے دیکھیے گا۔ میں اکثر سوچتا ہوں، اور میں کئی لائیو سیشن میں کہہ چکا ہوں کہ میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، بڑے تلخ بولتے تھے، تو میرے چونکہ تعلقات تھے کسی حوالے سے، تو میں نے ان سے پوچھا دوستانہ انداز میں کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس قدر تلخ کیوں بولتے ہیں؟ تو مجھے کہتے ہیں یار شاہ جی کبھی میں بڑا میٹھا میرا لہجہ تھا، لوگوں نے مجھے تلخ کر دیا، اینڈ ہی واز ایبسولوٹلی رائٹ۔ بعض اوقات ہمارے رویے بھی اس قدر ہیں، جیسے میں نے پولیس والوں کو کئی دفعہ دیکھا ہے دربار پہ، داتا دربار یا اس طرح کا، ہم لوگ بھی تو ایسے ہی ہیں۔ یعنی ایک جگہ پہ لائن بنانی ہے تو وہاں پہ لائن میں نہیں آنا، چھینا جھپٹی ہو جاتی ہے، تو ان کو ڈنڈے مارنے پڑتے ہیں۔ پھر آپ اگر سعودی عرب کی مثال لیں کہ وہ کہا جاتا ہے جی شرطے بہت ظلم کرتے ہیں، وہ نہ کریں تو ہم لوگ تو عقیدت میں خانہ کعبہ کا غلاف ہی اتار کے لے آئیں پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس قدر دھکم پیل کے ساتھ آگے بڑھیں کہ ہم جالیاں توڑ دیں، خدا نخواستہ، معاذ اللہ۔ رویے، اب پولیس کے رویوں میں جہاں پہ تشدد ہے، میں ان کی ان پٹ پہ غور کرتا رہتا ہوں، چونکہ میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس گئے ہوئے ہیں۔ جو ہی کوئی پولیس والا ٹریننگ میں جاتا ہے، کیا اس کے ساتھ عدل ہو رہا ہے؟ اس کی تنخواہ کا پیکج، اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے ٹریننگ سینٹرز میں یا بعد میں، جو تھانے کچہری بنتے ہیں، کیا وہاں پہ سہولیات کافی ہیں یا ناکافی ہیں؟ تو جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں کئی لوپ ہولز نظر آتے ہیں کہ زندگی کی محرومیاں ہیں۔ جو لوور رینکس والے ہیں ان کے گھروں میں آپ چلے جائیں، بیچاری زندگی ایسی ترستی ہے ان کے گھروں میں،
پولیس فاؤنڈیشن کے اسکولوں کا کیا حال ہے؟ کیا ان کو علاج معالجے کی سہولیات میسر ہے یا نہیں؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو جب ان کی بھی ان پٹ ایسی ہوگی اور ان کی بھرتی اگر رشوت دے کے ہوئی ہے فار ایگزامپل، تو کیا کریں گے وہ؟ تو ان پٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے مدارس کی طرف آ جائیں، اسکولوں کالجوں کی طرف آ جائیں، ان پٹ کا معاملہ ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں، میں آپ نے دیکھا ہوگا میں گالم گلوچ کی طرف نہیں آتا، اور اس کی وجہ ہے میرے والدین، اللہ کریم میری بیٹی کے درجات بلند فرمائے. میرے ابو جی نے ہمیشہ میٹھی گفتگو کی ہے. ہمارے گھر میں گالم گلوچ نہیں تھی، ہمارے خاندان میں گالم گلوچ کا تصور نہیں تھا. چھوٹے موٹے لفظ ہم بول لیتے تھے کزن چھپ چھپا کے، بدتمیز، الو، اس طرح کے الفاظ، لیکن گالم گلوچ کا وہ ماحول نہیں تھا. گلی میں تھا، سنتے بھی تھے کانوں سے، لیکن گھر میں آتے تھے تو ایک اور ان پٹ مل جاتی تھی کہ اگر تم نے گالی دی تو میں زبان کاٹ دوں گی تمہاری. ہم اپنی زبان کو بچانے کے چکر میں گالیوں سے بچتے رہے، اور بڑا سخت قسم کا رویہ ہوتا تھا بے جی کا کہ خبردار تمہاری زبان پہ گالی آئی تو میں چھری لے کے تمہاری زبان کاٹ دوں گی. تو ایک بچوں کا ڈر بھی ہوتا ہے. سیکنڈ وہ بتاتے تھے کہ اگر یہ زبان تمہاری گالی دے گی تو یہ جہنم میں آگ، کوئلے رکھے جائیں گے. اب ہم سب کے تجربات ہوتے ہیں کہ کوئلہ بڑا سخت گرم ہوتا ہے، تو اپنی زبان کو بچانے کے لیے اور اس عذاب سے بچنے کے لیے گالیوں سے بچتے رہے. ان پٹ. تیسری جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ میری بیجی خود گالیاں نہیں دیتی تھی. اگر ان کے لیکچر تو ہوتے، مجھے ڈرایا دھمکایا بھی جاتا، لیکن وہ خود گالیاں دیتی. بات بات پہ گالیاں اگر وہ دیتی تو میرے اوپر جب تک وہ موجود رہتی میرے سامنے تو شاید میں ان سے ڈر کے گالی نہ دیتا، لیکن میرے اندر ایک ایٹیٹیوڈ بلڈ اپ ہوتا رہتا. یہ نقطہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، اور ہمیں فرد کی سطح پر، گھرانے کی سطح پر، قوم کی سطح پر اس چیز کو سمجھنا ہے. ہم سمجھتے ہیں بچے کچھ بھی نوٹ نہیں کر رہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بچے آپ کے سامنے اگر مومن ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعی مومن ہیں. وہ ڈر کی وجہ سے وہ حرکتیں کرتے ہیں جو آپ کو پسند ہیں. آپ اس کو دینی حرکتیں سمجھتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں. کبھی آپ ان کو تنہائی میں دیکھیے، کیا بچے کی تنہائی بالکل ویسے ہی ہے ان معیارات کے مطابق؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. 9 آؤٹ آف 10 ٹائمز بچے کی تنہائی ویسی نہیں ہے، اور ہم سب اس مرحلے سے گزرے ہیں. کیوں؟ چونکہ میں تو دوسروں کو کہوں کہ سچ بولو، لیکن میں خود جھوٹ بول رہا ہوں. کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں میں بچے کے سامنے ایک ایسا عملی روپ لے کے آؤں جس میں جھوٹ ہو. میں دوسروں کو تو محبت کی تلقین کروں، لیکن خود میرے رویوں میں نفرتیں ہوں. میں تو کہوں کہ انسان تم نے جھکنا نہیں ہے جابر حاکم کے سامنے، لیکن جو مجھے کہہ رہے ہیں محراب و منبر پہ وہی جابر حاکم کے سامنے جھک جائیں. کیونکہ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ جس نظام کے خلاف مجھے کیا جاتا ہے اسی نظام کے کسی ہرکارے کے ووٹ کے لیے مولوی صاحب یا میرے پیر صاحب یا استاد محترم خود منظر عام پہ آ گئے. میں دیکھتا ہوں کہ میری جو سینئر جنریشن ہے وہ جس نظام کے خلاف شکوے کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اسی نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ نوجوان نسل کو کہتی ہے ووٹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ہے تسی، کیونکہ ساڈا خاندانی مسئلہ ہے، سانو فائدے ہو جان دے کوئی تھوڑے جے. ان پٹ. تو اس ان پٹ کی وجہ سے کہ ہو ول بیل دا کیٹ، بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، یہ بدنظمی کا نظام بڑھتا چلا آ رہا ہے. ہمارے نفسیاتی عوارض اس میں شامل ہو گئے. چھینا جھپٹی کا ذاتی ایک اغراض و مقاصد شامل ہوتا ہے چلے گئے. ہم علامہ اقبال اور قائد اعظم کے ویژن سے بہت پیچھے ہٹتے چلے گئے. کیا خوبصورت فرمایا تھا استاد محترم واصف باصفہ نے کہ علامہ اقبال نے قوم کو وحدت افکار عطا کی تھی، قائد اعظم نے قوم کو وحدت کردار عطا کی تھی. ہماری اپنے ہی دیس کے اندر، اس قوم کے اندر، اس پاکستان کے اندر ایسے سیگمنٹس کو پروموٹ کیا گیا، ان کو برداشت کیا گیا جنہوں نے قوم کو علامہ اقبال اور قائد اعظم کے ساتھ توڑنے کی کوشش کی. نتیجہ ہمارے سامنے ہے. جب ان پٹ خالص تھی لوگ بھی خالص تھے، لوگوں نے قربانیاں دی، محنتیں کی، پاکستان بن گیا. آپ نے اکثر قائدین کو سنا ہوگا کہ جی اس وقت پاکستان ترقی کر رہا تھا، فلاں ملک کے شہزادے آتے تھے، فلاں لوگ بھی آتے تھے پڑھنے کے لیے. سب کچھ ماننے کو میں تیار ہوں چونکہ حقائق ایسے ہی ہیں، لیکن اب ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ وجہ یہ ہے کہ ان پٹ بدل گئی. ان پٹ کہاں سے بدلی؟ نظام. جب نظام درست تھا، اس میں صداقت تھی حقیقی معنوں میں، تو آؤٹ پٹ بھی بہترین تھی. ہم نے
آہستہ آہستہ گورے کے چھوڑے ہوئے اس نظام کو جس کو گورے نے بھی چھوڑ دیا ہے، ہم چھوڑنے میں پیش و پس کر رہے ہیں، تعامل کا ہم اس میں غفلت برت رہے ہیں کہ اگر ایسا کر دیا جائے تو ویسا. جیسے آج کل آپ کو ایک بحث نظر آ رہی ہوگی کہ صدارتی نظام. مجھ سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ سر کیا آر یو ان فیور آف پریزیڈینشیل سسٹم، تو میں نے اس پہ اپنی ایک پوسٹ کے نیچے لکھ دیا کہ آئی ایم ان فیور آف سسٹم. میں نظام کے حق میں ہوں. نظام جب درست ہوگا تو خواہ پارلیمانی ہو یا صدارتی ہو، معاملات درست ہو جائیں گے. ہمارا سٹرکچر ٹھیک نہیں ہے، ہمیں کئی ہنگامی تبدیلیاں کرنی ہیں. ہمارے رویے مغل بادشاہوں والے ہو گئے ہوئے ہیں. ہم جو ہمارے عام مزاج کے اندر ہے، جو قول و فعل کا تضاد ہے، اسے دور کرنے کی ضرورت ہے. عدل کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے. ہمیں ہمارے اوپر، ہماری نوجوان نسل پہ کیا خاک اثر ہوگا جب وہ 24 گھنٹے میڈیا پہ دیکھتے ہیں ناانصافی. اب جمعے میں ایک دن وہ جاتے ہیں خطبے کے لیے، اور وہ بھی بہت کم، تو کیا اثر ہوگا؟ ہاں وہ وائرل کر دیں گے ایسی ویڈیو، چونکہ ان کے پیج پہ لائک آ رہی ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے ایڈ سینس بھی لگایا ہو ویب سائٹ پہ، لیکن وہ خود سن نہیں رہے، اس پہ عمل نہیں ہو رہا، چونکہ مسلسل شدتیں بڑھ رہی ہیں. معاشرہ کولیپس کرتا جا رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہی تو کبھی انٹرنیشنل نمبرنگ کر کے رینکنگ چیک کیا کریں کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں ہر لحاظ سے. یہ مایوس نہیں میں آپ کو کر رہا، میں آپ کو وہ تلخ حقائق بتا رہا ہوں کہ مجھے ایک ہی سلوشن دکھائی دیتا ہے کہ ہم شیپ اپ کریں اپنے ایٹیٹیوڈز کو، اور وہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے جب عدل کے تقاضے پورے ہوں گے، پہلے نمبر پہ. دوسرے نمبر پہ معاش کا سسٹم. اگین اس کا تعلق بھی عدل کے ساتھ ہے کہ ایک تھن لیئر کو تو ہر قسم کے بزنس کی اجازت دی جائے، لیکن جو بڑی لیئر ہے، ڈینس لیئر جو ہے، اس کے اندر محرومیاں جانا شروع ہو جائیں. چند لوگوں تک تو زندگی کی آسائشیں پہنچ رہی ہوں، انفارمیشن بھی پہنچ رہی ہو، ان کی ایکسیس بھی ہو، لیکن باقی سارے لوگ ویسے کے ویسے. جیسے آپ گاؤں گوٹھ میں چلے جائیں، ہمارے اسکولوں میں کیا سہولیات ہیں. ابھی ریسنٹلی یہ جیسے دوبارہ سے اومیکرون کے حوالے سے کچھ باتیں چلی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی پورا دن واٹس ایپ پہ یا زوم پہ کلاس ہوگی. مان لیا، اور کوئی آپشن نہیں آپ کے پاس، چونکہ فزیکلی آن کیمپس جا کے پرابلمس آ سکتے ہیں. بچے کا وہ جو والدین ہیں، انہوں نے کوئی جیز یا وارد یا زونگ اس طرح کا کوئی ٹیلینار وغیرہ ہوگا ان کے پاس. آج تک کوئی پیکج آپ دے سکے ہیں اس طریقے سے؟ سسٹم. آپ سہولیات نہیں دینا چاہتے، لیکن آپ نے ڈنڈا لگا دیا کہ خبردار اگر آپ وہاں پہ نہ پہنچے تو آپ کی چونکہ اٹینڈنس پوری نہیں ہوگی، لہٰذا سو مسائل. تو ہمارے ہاں بدماشی کا رویہ ہے، ہمارے ہاں کاغذی کارروائی ہوتی ہے. اور کیوں ہوتی ہے؟ چونکہ کسی ادارے کے سربراہ کو اوپر جواب دینا ہے، اوپر سے پریشر آ رہا ہے، لہٰذا وہ بلائنڈلی اس پریشر کو نیچے ڈسٹریبیوٹ کرتا چلا جاتا ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ سب سے آخر میں دیوار کے ساتھ کون لگتا ہے؟ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ. نتیجہ آپ کے سامنے ہے. بالکل بے تک کے انداز میں، غیر منطقی انداز میں، غیر مربوط انداز میں نصاب. چونکہ نصاب بنانے والے اور ہیں، پیپر بنانے والے اور ہیں، کوئی ایک رائے نہیں ہے، کوئی ایک سمت نہیں ہے، لیکن آؤٹ پٹ اس لیے چاہیے چونکہ کاغذوں میں ذکر آنا چاہیے. کاغذوں میں ذکر اوپر جائے گا، وہ کہیں گے سب اچھا ہے. حکومت کا وقت پورا ہو جاتا ہے، ہمیشہ یہی مشیروں نے یہی تو گیم کی ہے کہ اوپر بیٹھے ہوئے کو بتاتے ہیں جی سب اچھا چل رہا ہے، نیچے سب اچھا نہیں ہوتا. لوگوں کے اندر ایٹیٹیوڈ بن رہا ہوتا ہے، غم و غصہ ایک بن رہا ہوتا ہے، اور وہی بیہیویئر ظاہر ہوتا ہے. اس موجودہ دور حکومت میں بھی یہی ہو رہا ہے. اوپر بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن نیچے ایک خطرناک انداز میں ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوا، اور اس کا بیہیویئر عن قریب آپ دیکھو گے. سسٹم ویسے کا ویسا، پھر وہی دھوکہ ہوگا، پھر وہی لوگ آ جائیں گے. جیسے احتساب کے وعدے کیے گئے مجھے اور آپ کو، اور ہم سب کو، بچے بچے کو پتہ ہے کہ کوئی باہر گیا ہے تو کیسے گیا ہے. تو اس سے ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا بنے گا کہ اگر آپ نے اس سسٹم میں سروائیو کرنا ہے تو آپ کے پاس پاور ہونی چاہیے. چونکہ آپ کی کوئی لاجک نہیں ہے. بچے کیوں ڈگریوں سے اس قدر نالاں ہو گئے؟ ہم جیسے لوگ یونیورسٹیوں کے حق میں کافی عرصے سے بول بھی رہے تھے، ہماری آواز کیوں کمزور ہوئی؟ چونکہ بچوں کے اندر لاجک ہے، بچوں کے اندر لاجک ہے. تو میں صرف اتنے حصے پہ محنت کرتا رہا کہ یار والدین کے خواب ہیں ان کو پورے کرو، جب داخلہ لے لیا تو پورا کرو، یا داخلہ لو ہی نہ، چلو یوں کر لیجیے. 4 سال
اسٹوڈنٹس جامعات سے باہر نکلتے ہیں، کیا کریں گے وہ؟ کوئی پروگریسو، کوئی اگریسو قسم کی اسٹریٹجی ہو، کوئی پلاننگ ہو، لیکن چل سو چل ہے. وہ جو ان پٹ ہوتی ہے فیکٹری میں، اسی طرح کی آؤٹ پٹ نکلتی ہے. تو جب ان پٹ کے اندر کوئی لاجک نہیں، کوئی ریدم نہیں، کوئی ہارمنی نہیں ہے، تو آؤٹ پٹ کیسے بہتر نکل سکتی ہے؟ ہمارے والدین اس وطن عزیز پاکستان، اس دھرتی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے. جس قدر کوئی جڑا ہوا تھا اس وطن سے، اسی قدر اس نے محنت کی ہے. آپ کبھی نوجوان نسل کے انٹرویو کر کے دیکھیے گا، ان چاند نوجوانوں کے سوا جو کمیشن لے جاتے ہیں یا جن کو کہیں نہ کہیں کوئی جاب مل جاتی ہے اچھی، یا جن کا بزنس تھوڑا، میجورٹی جو ہے، میجورٹی جو ڈگریاں ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ باہر بھاگ جانا چاہتی ہے، برین ڈرین کی طرف. کیوں؟ چونکہ ان کو یہاں پہ انصاف نہیں ہے. یہاں پہ طاقتوروں کو انصاف مل جاتا ہے چونکہ وہ خود انصاف کے فیصلے کرتے ہیں. ورنہ ایک عام مڈل کلاس غریب آدمی کسی واپڈا اہلکار کی غلطی کی وجہ سے بھی اگر اس کے اوپر کوئی مقدمہ بن جاتا ہے تو وہ بیچارے کو آخر تک ذلیل و رسوا ہونا پڑتا ہے، ایک شریف النفس انسان کو، چونکہ سسٹم ایسا بنا دیا گیا. زمین کے حوالے سے میں نے آپ کو کئی دفعہ خود بتایا ہے کتنا مشکل ہو گیا ہمارے لیے کہ ایک شریف انسان کو جھکا دیا جاتا ہے، اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ جب تک وہ رشوت نہیں دے گا اس کا کام نہیں ہو سکتا. بول کے کہہ دیا جاتا ہے اس کو، ورنہ بیٹھے رہو. ان پٹ ایسی ہے، اور اس کی سب سے بھاری ذمہ داری آتی ہے سسٹم بنانے والوں کے اوپر. میں اس لیے یہ صدارتی ہو یا پارلیمانی ہو، یا جیسے جزا و سزا ہے، جزا و سزا کا نظام ہے، آپ سٹک اور کیرٹ والا. اسلام ایک ایسے معاشرے میں سزائیں رکھتا ہے جس معاشرے میں پہلے عدل ہو رہا ہو. اگر معاشرے میں عدل نہیں ہے تو ایسے معاشرے میں سزا کا قانون، اسلامی سزائیں لانے کا مقصد مزید ظلم. جیسے مری کے سانے کو آپ دیکھ لو، میں نے لکھا بھی تھا، مری میں ایک سانحہ ہوا، ہمارا نقصان ہوا. مری کے سانے کے بعد انتظامیہ غفلت کی مرتکب پائی گئی، کچھ آفیسرز کو، افسران بالا کو اور کچھ عملے کے ارکان کو سبکدوش کر دیا گیا، معطل کر دیا گیا، سسپینڈ کر دیا گیا. پھر ہمارا نقصان ہوا. وہ جن سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے، جو کام ہو رہے تھے دفاتر میں روٹین کے مطابق، وہ فائلوں کے انبار لگنا شروع ہو گئے، سائلین ذلیل و خوار ہونا شروع ہو گئے. آپ کسی آفس میں جاؤ، کئی لوگ ہمارے سامنے آئے، ان سے پوچھا کام ہوا؟ نہیں. کیوں؟ وہ سسپینڈ ہو گئے نا جی، اے سی صاحب یا کمشنر صاحب. سسپینڈ ہو یعنی سسپینڈ کیا چونکہ سانحہ ہمارا تھا، سسپینڈ کرنے کے بعد ستم بلائے ستم بھی ہو گیا. اگر آپ نے سسپینڈ کیا ہے ان کو تو سسٹم چلتے رہنا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں شخصیت ہے کہ ایک بندہ منظر عام سے غائب ہوتا ہے، وہ باتیں غائب ہو جاتی ہیں. آپ لے لیں پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جماعت کے جو بہت سارے لوگ جوش میں شامل ہوئے، ان کا حال دیکھ لیجئے کہ ڈاکٹر صاحب غائب ہیں تو پیچھے وہ جو دھرنے کے دنوں میں نظام کی تبدیلی کے لیے جو پوسٹیں آیا کرتی تھیں، جو ایک ذہن سازی کا عمل تھا، وہ ختم ہو چکا ہے. ہاں وہ واپس آئیں گے، یہ پھر ڈھول بجانا شروع کر دیں گے چونکہ پرومیننٹ ہونا چاہتے ہیں، نظر آنا چاہتے ہیں. لیکن ہم جیسے اکا دکا لوگ بھی ہیں جو مسلسل وہ سبق پڑھ رہے ہیں جو اساتذہ پڑھا کے گئے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پہ وہ جو عہدے تقسیم ہوتے ہیں وہ انہی لوگوں کے ہیں جو رائٹ ٹائم کے اوپر اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ہم جو مستقل ایک اذان دے رہے ہیں، فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، ہم جیسے لوگ واقعی گھاٹے میں ہیں. لیکن ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا سارے کا سارا بزنس، ہماری ساری کی ساری ڈیل اللہ کے ساتھ چلتی ہے. ہم نے اس سے اجر لینا ہے، دنیا ہمیں کیا دے سکتی ہے. تو اس لیے جب بھی کبھی مجھے موقع ملتا ہے میں آ جاتا ہوں اور ان رویوں کے اوپر بات کرتا ہوں. لوگ برے نہیں ہیں، رویے برے ہیں، رویوں کو بنایا جاتا ہے. ہم سب کے رویے بنے ہیں اور ہم سب بنے بنائے رویوں کے ساتھ دیگر کئی رویوں کو بنا رہے ہوتے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب مل کر اس گورے کے چھوڑے ہوئے نظام کے اندر جو لکوناز ہیں، جو لوپ ہولز ہیں، ان کو ہم بدل سکیں. اس کے لیے آپ سب لوگوں کو محنت کرنا ہوگی. اس کے لیے آپ کو اپنے نفسیاتی انداز میں اپنی تربیت کرنا ہوگی. آپ کو اس سسٹم کو اکھاڑ پھینکنا ہوگا، اب سر جوڑنا ہوگا. آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا ہوگا جو لوگ اس سسٹم کو واپس اس کی اصل کی جانب لوٹانا چاہتے ہیں.
وعدے سب نے کیے تھے، دعوے سب نے کیے تھے، کامیاب صرف وہی ہوگا جو عمل کی دنیا کا شاہ سوار ہوگا۔ میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں، میں نے اس لیے سب سے زیادہ اپنے اوپر محنت کیا کہ میرے قول و فعل کا تضاد جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے۔ اگر میں کسی کو پڑھنے کا کہتا ہوں تو پہلے میں خود پڑھتا ہوں، اگر میں کسی کو کہتا ہوں کہ اعتدال کی طرف آؤ تو پہلے میرے رویے میں اعتدال آیا تھا، اگر میں کسی کو کہتا ہوں کہ محبتوں کو سمجھو تو میں محبت کرتا ہوں، اگر میں کسی کو اساتذہ کے ادب کی طرف راغب کرتا ہوں تو میں اساتذہ کا ادب کرنے والا ہوں۔ میرا سارا زمانہ جو گزرا ہے بچپن سے اب تک، میں نے اساتذہ کے ادب میں کوئی کمی یا کوتاہی نہیں کی۔ آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں اپنے اساتذہ کے ادب اور احترام میں ہمیشہ کی طرح چاق و چوبند ہوں، اور ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا۔ یہ میری شخصیت ہے، وہ پیٹرن بن گیا ہوا ہے میری شخصیت کے اندر۔ میں آپ کو، میرے ارد گرد کتابیں بکھری ہوئی ہیں، میں آپ کو علم کی طرف لے کے آتا ہوں، حکمت کی بات بتاتا ہوں، آپ کو وسعت کی طرف لے کے آتا ہوں، چونکہ مجھے اپنے اندر وہ وسعت محسوس ہوئی ہے۔ ان پٹ ایسی ہوتی ہے، تو کچھ ان پٹ تو آپ کو ڈی این اے میں مل گئی، کچھ پیرنٹس کی ٹریننگ ہوتی ہے، بہنوں بھائیوں کے رویے، گلی محلے کا رویہ، خاندان، سماج، سسٹم، کچھ ایسا بھی ہوتا ہے۔ پھر آپ اپنی ذات کو خود جب ٹیک آن کرتے ہیں، جب آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو آپ اپنے رویوں کی فصل خود بھی کاشت کرتے ہیں۔ اگرچہ بہت ساری محرومیاں میں نے بھی دیکھی ہیں، میرے ساتھ بہت زیادہ ظلم و ستم بھی ہوا ہوگا کسی دور میں، ناانصافیاں بھی ہوئی ہوں گی، لیکن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں اپنی ذات کے اس حصے کے اوپر پہرا لگا دوں تاکہ اس کا ریئیکٹو میئر نہ سامنے آئے، وہ جو رد عمل ہوتا ہے، کیونکہ میں اگر رد عمل کے ساتھ بات کروں گا تو بڑی منفیت ہے میرے اندر، میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں، اور جو میرے قریبی ہیں، میرے ساتھ جو جوان ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں کیا اشارہ کر رہا ہوں۔ میں نے بڑے ستم جھیلے ہیں، تو میں اس لیے پاکستان کو قصوروار نہیں کہتا، میں رویوں کو قصوروار سمجھتا ہوں، اور مجھے ان کے اوپر بھی ترس آتا ہے کہ وہ جو انسان جس نے یہ رویے میرے ساتھ روا رکھے تھے، اس کا بھی کوئی قصور نہیں، اس کو بھی رویہ کہیں سے ملا ہوگا، اس کو بھی رویہ کہیں سے ملا ہوگا۔ تو ہم سب کو یہ جو نظام تعلیم و تربیت ہے، اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو نفسیاتی اخلاقی اقدار کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے، ماہرین نفسیات کی ضرورت ہے۔ نہ صرف اساتذہ کا شکوہ کرتے رہیں گے تو کیا بنے گا۔ کاغذوں میں آپ نے گاڑیاں منگوا لی ہیں، لیکن وہ گاڑیاں کن کے استعمال میں ہیں؟ کاغذوں میں آپ نے عملہ رکھا ہوا ہے، لیکن وہ عملہ بادشاہوں کے وہ نو رتن بن کے بیٹھے ہوئے، چونکہ ذل سبحانی کے لیے آپ کو بڑے ادب آداب کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں تو رویے اس قدر غیر اسلامی ہو گئے ہیں کہ جب تک نوکر کار کا دروازہ نہیں کھولے گا ہم کار سے نکلتے نہیں۔ ٹیبل پہ پڑا ہوا جگ بیل بجا کے ہم چوکیدار کو بلاتے ہیں، اردلی کو، کہ بھائی یہاں پہ آؤ، جگ میں پانی ڈال کے صاحب کو دے دو۔ یہ تو ہمارے رویے ہیں غیر اسلامی۔ دکھائے ہمیں یہ جاتے ہیں اور سنائے جاتے ہیں بھاشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کے۔ خاک اثر ہوگا نوجوانوں پہ۔ ہمیں بتایا تو کچھ اور جاتا ہے، عاجزی کی مثالیں دی جاتی ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تکبر ہی تکبر ہے، ہر جگہ پہ ہمیں تکبر دکھائی دیتا ہے۔ ہمیں حریت اور جہاد کی باتیں سکھائی جاتی ہیں قرآن و حدیث کی روح سے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تو بس وظائف کے اوپر چل رہے ہیں، مالی وظائف کے اوپر اور روحانی وظائف کے اوپر۔ تو کیا بنے گا سماج؟ تو یہ جو نوجوان نسل ہے، آج 21ویں صدی سے بھی اگر ہم سسٹم کی ان پٹ ٹھیک کر دیں، اور ان پٹ صرف اساتذہ کے اوپر نہ چھوڑی جائے۔ ابھی یہی بدبختی ہوئی ہے، یہ ریسنٹلی جو ایک تبدیلی کا ایک بخار وہ نظر آتا ہے ہمیں۔ آپ پہلے سہولیات دیں، اساتذہ کو سہولیات دیں، ان کو سپیس دیں۔ بریدنگ سپیس نہیں ہے اساتذہ کے پاس۔ نصاب پورا کرنا ہے جی آپ نے، ہر صورت میں نصاب پورا کرنا ہے۔ جب آپ نے نصاب پورا کرنا ہے تو وہ سہولیات بھی دیں۔ اچھا جی، نصاب اس قدر زیادہ ہے کہ اس میں کھیل کود کا وقت ہی نہیں نکل سکتا۔ اب جب کھیل کود نہیں ہوگا، کھیل کود کے لیے گراؤنڈ چاہیے۔ کتنی جامعات میں اس طرح کے گراؤنڈ ہیں، کتنی کٹس آپ کے پاس موجود ہیں۔ ٹور پہ جانا ہے تو بس کے لیے اساتذہ کو ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے۔ آپ دیکھو نا، آپ کے پاس سہولیات نہیں ہے۔ یعنی آپ ایک چھوٹے سے کام کے لیے 3 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کو۔ ایک ہی یونیورسٹی میں آپ دوسری ڈگری کرنے لگتے ہیں، آپ کو پھر اسی پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہی پاسپورٹ سائز تصاویر، وہی آپ کی فوٹو کاپیاں، وہی سٹامپ پیپر، وہی اٹیسٹیشن۔
تو ہم گورے کا یہ سٹرکچر ہی نہیں بدل سکے آج تک. ہمیں قدم قدم پہ وہی، چونکہ فوٹو اسٹیٹ کے ٹھیکے ہم نے دیے ہوئے، رویے، ہمارا ایٹیٹیوڈ، نظام کو صدارتی بنائیں یا پارلیمانی بنائیں، نظام کے اوپر کام کریں. کیونکہ اگر نظام بد نظمی ہے تو کوئی صدر لگا دیں تو وہ بھی اسی بد نظمی کا شکار ہو جائے گا. پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہہ کے گئے تھے، یہ نمک کی کان ہے یہ نظام، ہیرا بھی گل جاتا ہے اس کے اندر. اور ہم سب اس کے ستم سہتے ہیں، لیکن آج بھی وہ لوگ موجود ہیں. ہم خود نظام کو بدلنے نہیں دیتے، چونکہ اس نظام کے جو بینیفیشری ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ نظام بدل جائے، چونکہ ان کے تو فارم ہاؤس بھی آباد ہیں، ان کو زندگی کی ہر سہولت میسر ہے. تو وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہمارا نقصان ہوگا، وہ کہیں گے آپ کا نقصان ہوگا. اس لیے جب بھی کبھی نظام کو تبدیل کرنے کی کوئی تحریک منظر عام پر آتی ہے تو عوام کو ہی ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے. ہائر سادگی. اور ہم دھوکے میں پڑھ کر، جیسے اسی اپوزیشن پہ جب یہ ایوان میں تھے تو ہم تنگ تھے، اب دوبارہ سے یہی لوگ اوپر لانے کی پھر کوشش ہوتی ہے. یہی کھیل ہمارے ساتھ کھیلے جا رہے ہیں. جب تک بیٹے یہ سٹرکچر موجود ہے نا، یہ ان پٹ نہیں بدلتی، میری اور آپ کی محرومیاں ختم نہیں ہو سکتی. یہ وقت آ گیا ہے کہ مڈل کلاس، غریب لوگ جو پس رہے ہیں، وہ اس چیز کا فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ونس فار آل اس بد نظمی کے نظام سے جان چھڑوانی ہے. اور اس کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے تمام اکابرین بھی، انٹیلیجنشیا، کیونکہ یہ میرا اور آپ کا پسندیدہ بد نظمی والا نظام نہیں ہے. پوری پاکستان کی جو 80% سے زائد غریب آبادیاں، 98% بلکہ کہہ لیں تو غلط نہیں ہوگا، وہ اس کے خلاف ہیں، وہ محرومیوں کا شکار ہیں. لیکن ون وے آر اندر ان کے نمائندے بنا کر قومی اسمبلی سینٹ میں پہنچ جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے جی یہ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو نظام برقرار رہتا ہے. جیسے وہ ہمارے گورنر صاحب فرما رہے تھے کہ جی نظام تو کامیاب ہے لیکن لوگ فیل ہو جاتے ہیں. ایک ہی بات ہے نا. اس نظام میں کیا سائنٹسٹ نکل رہے ہیں؟ بڑے بڑے دماغ نکل رہے ہیں؟ اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیمی نظام میں کچھ ایسا کر دیا گیا ہے کہ اس میں کبھی بھی کوئی سائنٹسٹ پیدا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کوئی سائنٹسٹ پیدا. مجھے بتائیے کتنے درس نظامی والے وزیر اعظم کے عہدے پر پہنچے ہوں گے؟ سوچئے ذرا، سمجھ آ جائے گی آپ کو. اپنی لیڈرشپ کے ذرا پورٹ فولیو چیک کریں. جب کسی کے نام کے ساتھ کوئی آکسفورڈ کیمبرج لگ جاتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ تو بہت عظیم لیڈر ہوگا، چونکہ انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے. نہیں ہے، بظاہر یہی نظام بنایا گیا نا کہ جی آپ کا اتنا ایکسپوجر نہیں ہے، چونکہ میں تو پاکستان پورا نہیں دیکھ سکا آج تک. اب جن لوگوں کو دنیا کے سارے ممالک میں جانے کی توفیق ملی ہے وہی اس قابل ہیں کہ وہ ہمارے حکمران بنے، اور وہی بنتے آ رہے ہیں. ایسا ہی ہو رہا ہے بدقسمتی سے. ان پٹ ہم نے آج تک جرت نہیں کی کہ ہم گورے کے چھوڑے ہوئے نظام کو کبھی اینالائز ہی کر سکیں. اکا دکا کوئی صحافی بیچارے وہ تڑپتے ہیں، کوئی دانشور ہیں جن کی آواز نکار خانے میں طوطی کی طرح گونجتی رہتی ہے، اور ہم کامنٹس میں انہی لوگوں کے اوپر تنقید شروع کر دیتے ہیں. ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے اپنے رویوں کی فصل کو کیسے کاشت کرنا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں وقت گزر جائے گا، شاید میری آواز بھی دب جائے، شاید کبھی میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر کبھی یہ ابھرے اور آپ کو سمجھ آئے. اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا جو ہم نکال رہے ہیں. واصف علی واصف کے ساتھ بھی تو یہی کیا ہم نے. ہمیں دربار بنانے کا شوق ہے، عرس منانے کا شوق ہے، ہمیں سیمینار منعقد کرنے کا شوق ہے، بزرگوں کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا شوق نہیں رہا. یہ بھی ان پٹ ہے. یہ رویے بن گئے ہیں، قوالیاں، میلاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بس عقیدت کی حد تک رکھو، عمل کی دنیا میں مت لے کے آؤ. سب نے یہی تو کیا ہے. اور جھگڑے دیکھیں کیا سے کیا ہو رہے ہیں مسلکوں کے اوپر. بھائی کتنی کامیابی آپ کے حصے میں آئی ہے. نظام کا فیلئر، ان پٹ کا فیلئر. ہمارے سانچے غلط بن گئے ہیں، فکری سانچے غلط بن گئے ہوئے ہیں. ہم بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں، اس لیے ہم عدل کے نہ ہوتے ہوئے بھی عدل کے بھاشن دیے چلے جا رہے ہیں. محرومیاں ہیں کہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. تعلیمی نظام کا بھرکس نکل چکا ہے. ہم ہر آنے والی نئی حکومت کی کھوکھلے دعووں اور وعدوں پہ یقین کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ پھر وہی ستم کھیلے جاتے ہیں، کیونکہ ہماری سڑکیں وہی، ہمارے سکول وہی، ہمارے ہسپتال نہیں بدل رہے.
میں اس لیے ایک طویل عرصہ ہو گیا میں آپ کو گلی کی طرف لے کے جاتا ہوں. یہ نہ سنو کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ انفلوئنس کیا آ رہا ہے, امپلیمنٹیشن کیا ہو رہی ہے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہم ایسا ہی وقت ضائع کرتے چلے جائیں, ہم صرف ایک رویے کے لفظ کو پکڑ لیں اور اس کے اوپر ہم کوشش کریں کہ جو ہماری نوجوان نسل ابھی موجود ہے اسکول لیول پہ, اس کو بچپن میں کس طریقے سے اوپر لے کے آنا ہے. ہم طے ہی نہیں کر سکے کہ ہم نے جانا کہاں ہے, یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے. ہم نہیں طے کر سکے آج تک کہ ہم نے قوم بننا ہے. پہلے ایک طے ہو چکا تھا, جب پاکستان ترقی کر رہا تھا ہم ایک قوم تھے, ہماری ایک سمت تھی. اب ہماری سمت ہی نہیں رہی, ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم تو جو آتا ہے, دیکھو نا کیسے کیسے لوگ آئے باہر سے یہاں وزیر اعظم بن گئے, جن کو کبھی نہ دیکھا نہ سنا, جن کے بارے میں کون بناتا رہا ہے ان کو وزیر اعظم, کون چلا رہا ہے ہمارا نظام. کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ہم اپنا نظام خود ہی نہیں چلا رہے. ہمارا مالیاتی نظام ہو یا کوئی اور, ہمارے تو ابھی تک وہی گورے کی باقیات ہیں. کیا لیا ہم نے علامہ اقبال سے اور قائد اعظم سے؟ کیا لیا ہم نے اپنے بزرگوں سے؟ کچھ بھی نہیں, صرف دھوکہ ہے. ایک دوسرے کو دھوکہ دیا ہوا ہے, دھوکے سے وقت گزر جاتا ہے. کبھی سیاستدان جو دنیا سے چلے گئے, اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے, کبھی قبروں سے نکالے ان کو, پوچھیں ان سے وہ کیا چاہتے ہیں. وہ بتا دیں گے ہم جھوٹ بولتے رہے ہیں. مجبوریاں, مسلطیں, مفاہمتیں, ان پٹ ہماری, ہم سب کو معلوم ہے. وہ جو کیا ہے, وہ جس نے لڑکی کا گلا کاٹ دیا تھا یہاں اسلام آباد میں, آپ دیکھ رہے ہو ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اسٹریچر پہ لایا جا رہا ہے, پولیس والے بےچارے انہوں نے اٹھایا ہوا ہے, چونکہ ان کو آرڈر ملا ہوا ہے کہ اس کو لے کے آؤ ہر صورت میں. غریب آدمی ہوتا نا, اس کو ٹھڈے مارے جا رہے ہوتے اس وقت, 10 بندے اس کو لتر مار رہے ہوتے. کوئی ادھر سے تھپڑ مارتا, کوئی کیمرہ مین بھی تھپڑ مارتا اس کو. یہ ہماری ان پٹ ہی غلط ہے, اور جب تک ہماری ان پٹ غلط رہے گی ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے. دیکھو نا جامعات میں بڑے بڑے عظیم لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, انتظامیہ میں کلیریکل سٹاف میں میرا خود آمنا سامنا ہوتا ہے, بڑے جذباتی اور مشنری لوگ ہیں, بے بس ہیں, کچھ کر نہیں سکتے, اور محسوس سب کو ہو رہا ہے کہ تربیت کا فیلئر ہے. کریں گے کیسے؟ اس کے لیے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. چونکہ جامعات کے پروفیسروں کے پاس بیٹھنے کی بھی جگہ نہ ہو, وہ کسی جگہ پہ بیٹھ کے تھنک ٹینک نہ بن سکیں, کوئی مشورہ کر سکیں, اور اگر مشورہ بھی کریں ان کے اوپر پالیسیاں اوپر سے. یعنی یہ میں اپنی فیڈرل اردو یونیورسٹی کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ کوئی مستقل وی سی یہاں پہ آئیں گے. چھوٹے چھوٹے فیصلے وہ نہیں کیے جا سکے ابھی تک, سمت نہیں ہے کوئی. اور اس سے نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہی جیسے مری کے سانے کے بعد سسپینڈ ہوئے لوگ, کہ اسٹوڈنٹس کا کام رک رہا ہے 3 مہینے 6 مہینے, چونکہ اوپر فیصلے نہیں ہو رہے. اور جب وہ فیصلے نہیں ہوتے, ان پٹ ٹھیک نہیں ہوتی, نیچے جناب لمبی لائن لگ جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ درد ہے جو تہجد کے وقت آج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا. ہمیشہ کرتا ہوں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو رویوں کی ایسی فصل کاشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہماری دنیا اور ہماری آخرت منور ہو جائے, مہکنا شروع ہو جائے, جس سے میں اور آپ اللہ کریم کے دربار میں سرخرو ہو سکیں, اور جس سے میں اور آپ اپنے والدین کے لیے, اساتذہ کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے قابل فخر ہو سکیں. میں نے عمر بھر یہی جہاد کیا ہے, اس وطن کے لیے, اس دھرتی کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں, ہم بھی دیں گے. اور ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کو ایک اور بھی میں نے خبر ابھی روکی ہوئی تھی, چونکہ وہ درمیان میں ایک فوتگی ہوگی. ہمارے ایک مائی صاحبہ بزرگ تھے, ماموجی تلمیذ کی ساس صاحبہ, اللہ کریم باقاعدہ طور پر ایک تعارف نہیں کروا سکا. کل یا پرسوں میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پہ تھوڑا سوچ رہا ہوں, تو وہ آپ کو میں ضرور انشاءاللہ, کچھ میسج بھی میرے پاس ہے, بڑا دردناک میسج ہے. جو تڑپنے والے لوگ ہیں وہ آج بھی تڑپتے ہیں اس وطن کے لیے, وہ آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اسی وطن کے پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا جائے. اللہ کریم ان کے اس درد کو قبول فرمائے, ان جذبات میں مزید نکھار پیدا کرے اور مزید صداقت اس میں ابھرے. اگر ہمارے رویے درست ہو گئے تو سمجھ لیں کہ ہماری گاڑیوں کے پہیے ٹھیک ہو گئے, اور پھر ہم منزل تک پہنچ کے رہیں گے انشاءاللہ. رویے مجھے بھی بدلنے ہیں, انتظامیہ کو بھی بدلنے ہیں, حکمرانوں کو بھی بدلنے ہیں, صحافیوں کو بھی بدلنے ہیں, لکھنے والوں کو, بولنے والوں کو, سوچنے والوں کو. یہ جب تک ہم دھوکہ دیتے رہیں گے نا ایک دوسرے کو, وقت گزر جائے گا.
اور ہم بھی گزر جائیں گے، لیکن ملک، قوم، وہ شاد باد منزل مراد وہ نہیں ہو سکے گا کام۔ تو یہ جو قوم، ملک، سلطنت ہے، اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے رویے کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا پرچم ستارہ و ہلال ہے، یہ ہمارا رہبر ترقی و کمال ہے، یہی ہمارا ترجمان ماضی، شان حال ہے اور جان استقبال ہے اور سایہ خدائے ذوالجلال ہے۔ اسی کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم خود کو بدلے بغیر سماج کو بدلنا چاہتے ہیں۔ میرے من میں تاریکیاں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ سماج میں روشنی آ جائے، ممکن نہیں ہے۔ میرے اپنے ہی گھر میں، میری ذات میں 6 فٹ میں عدل نہ ہو اور میں چاہوں کہ پاکستان کے 7,96,000 کلومیٹر مربع کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے وطن میں عدل آ جائے، ممکن نہیں ہے۔ میں تو جھوٹ بولوں اپنے آپ کے ساتھ اور میں چاہوں کہ علی حمزہ سچ بولے، ممکن نہیں ہے۔ تو مجھے پہلے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے۔ آگہی ضروری ہے، آگاہی ضروری ہے، شعور کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا کام آپ نوجوان ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں یا اپنے کزنز کو بتا سکتے ہیں کہ وہ جو رائج نظام میں ناانصافی ہے، اس سے ایٹ لیسٹ آپ بیزاری کا اعلان کر دیں۔ اس سے بیزاری کہ یہ چیز ہمیں نہیں چاہیے، ہم بیزار ہیں، اس نظام کی آڑ میں پھیلے ہوئے بد نظمی کے عفریت سے ہم بیزار ہو چکے ہیں، فیڈ اپ ہو چکے ہیں۔ یہ جو جھوٹ بولے جاتے ہیں، یہ جو گورے کا چھوڑا ہوا نظام، اگر گورے کا چھوڑا ہوا اصلی نظام بھی ہوتا تو شاید یہ ستم نہ ہوتے۔ ہم نے اصل میں اس کے اندر امیلگمیشن کر لی ہے، تحریف کر لی ہے۔ وہ فقیر کی قمیض کی طرح اس کو مختلف ہم نے پیوند لگا رکھے ہیں۔ ہم اس کو طے نہیں کر سکے کہ یہ اسلامی نظام ہوگا یا یہ کون سا نظام ہوگا۔ وہی ٹیکس بھی چل رہا ہے، زکوٰۃ بھی چل رہی ہے۔ تو 2 راستے رکھے گئے ہیں، وفاقی شرعی عدالتیں بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں۔ اسلامی سزائیں الگ چل رہی ہیں، قومی سزائیں الگ چل رہی ہیں۔ یہ ایک عجیب سا، تو کبھی بھی قوم فلرش نہیں کر سکتی۔ اور جو ہمارے دشمن ہیں انہیں معلوم ہے کہ جب تک یہ سٹرکچر رہے گا اس قوم میں کوئی ابو علی سینا پیدا نہیں ہو سکتے، بہت سارے سائنٹسٹ پیدا نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ممکن ہے۔ ہمیں سٹرکچر بدلتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ سٹرکچر بدلیں گے تو وہ بینیفیشری کیا کریں گے؟ جو اس نظام سے اس کو سیکھ گئے ہوئے ہیں، جو ہر مرتبہ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ بھی کچھ جڑے ہوئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اسی طریقے سے چلتی ہے نا بھائی، اسی طریقے سے پاور شیئرنگ ہوتی ہے۔ تو سب مل کے وہ جو 2% ہیں وہ 98% کو الو بنائے رکھتے ہیں، چونا لگائے رکھتے ہیں کہ کسی طریقے سے ایسی کیمپینز چلائی جائیں کہ لوگ بدل کے انہی لوگوں کو لانے میں مجبور ہو جائیں۔ اور یہی ہو رہا ہے، پھر یہی ہوگا۔ اور 5 سال ہم پھر روئیں گے، پھر اگلے 5 سال کے بعد پھر نیا تماشا ہو جائے گا۔ کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ وطن کا معاملہ ہے، وقار کا معاملہ ہے، احترام اور اعتبار کا معاملہ ہے۔ کب تک ہم تماشا بنتے رہیں گے؟ ساری دنیا تماشائی ہے، عدل درست نہیں ہے ہمارے پاس۔ کھل کے بولنا پڑے گا ہمیں کہ جیلیں غریبوں سے بھری ہوئی ہیں، غریب پٹ رہا ہے، غریب کو مار رہا ہے، غریب کو مار رہا ہے۔ اسٹریٹ کرائم سے لے کے اوپر تک اب دیکھو، یہ جتنے وائٹ کالر جو کرائمز ہو رہے ہیں، کون پکڑتا ہے ان کو؟ ان کے قصے صرف ووٹ توڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ادروائز ان کا قانون بھی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ ہمارے سامنے ہے، یہ ہمارے رویے بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر سچ بولو تو کبھی مذہب سے ڈرایا جاتا ہے، گستاخی اور کفر اور پتہ نہیں، چونکہ اللہ ماشاء اللہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ کسی بھی بندے کو خرید سکتے ہیں فتوے کے لیے۔ آپ کو سسٹم سے ڈرایا جاتا ہے، یہ بد نظمی آپ کو ڈراتی ہے کہ خبردار نظام کی بات نہیں کرنی۔ جو نظام کی بات کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ بد نظمی پھیلا رہے ہیں، اور جو بد نظمی کا حصے دار ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ نظام کے حق میں ہے۔ کیا بدبختی ہے! کب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا؟ پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں جو درد رکھنے والے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، ساری جماعتوں کے لوگ، وہ اس بد نظمی کے نظام کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے اگر ایکا کر لیں تو وہ دن دور نہیں ہے اور زیادہ دیر بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں ایک ایسی صبح طلوع ہوگی، سورج ایک ایسا طلوع ہوگا کہ ہر شخص کو اس کی دہلیز پر انصاف مل رہا ہوگا۔ یہ ممکن العمل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ ہم ایسا وقت دیکھ چکے ہیں، ہم دوبارہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ حوصلہ نہ ہاریں، ہمت نہ ہاریں، انشاءاللہ صرف اپنے رویوں کے اوپر محنت کریں،
میاں بیوی مل کر اپنے رویوں پہ محنت کریں، گلی خاندان میں لوگوں کو بٹھایا کریں. پہلے ہم بدلیں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. مولانا ظفر علی خان اس کو شعری کالم میں ڈھالا تھا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. پہلے ہم خود بدلیں گے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. صوفیاء کرام نے یہی محنت کی ہے. اس لیے صوفیاء کرام پہ بڑے کیچڑ اچھالے جاتے رہے ہر دور میں. صوفیاء کرام نے ہی اردو زبان کو یہاں تک پہنچایا جو ہمارے پاس پہنچی ہے. صوفیاء کرام نے خون دیا ہے، اپنا آنسو مسلح کے اوپر بہائے ہیں اس وطن کے لیے، اور اس کو بچائیں گے بھی صوفیاء کرام کے ماننے والے ہی انشاءاللہ تعالی. اور تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنان اپنی اپنی سیاسی نسبتوں کو آپ برقرار رکھیں، لیکن باخدا اس نظام کو بدلنے کے لیے جد و جہد کریں. جب ہم کہتے ہیں کہ نظام کو بدلیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ جو سٹرکچر بنا ہوا ہے، ہم اس کی جو بدنظمی ہے اس کی بات کرتے ہیں کہ عدل ہونا چاہیے، سب کو روزگار کے یکساں مواقع ملنے چاہیے، یکساں سلوک ہونا چاہیے. لڑکی ہو یا لڑکا ہو، کوئی غریب ہو یا امیر ہو، ایک جیسی بولی بولی جانی چاہیے قانون کی طرف سے. سب کو ایک جیسی سہولیات ملنی چاہیے، آپ کے ایکول اپرچونٹیز ملنی چاہیے، نشو و نما کے ایک جیسے مواقع ہوں. اب اگر حکمران بھی وہی ہوں جن کی فیکٹریاں ہوں، حکمران بھی وہی ہوں جو سارے کاروبار پہ قبضہ جمائے بیٹھے ہوں، حکمران بھی وہی ہوں جو صوفی بھی بن جائیں، حکمران ہی پیر بن جائیں، اور حکمران ہی سڑکوں پر بھی غالب آ جائیں، تو مجھے بتائیے کہ باقی کیا کریں گے؟ مرید تو رہے گا ساری زندگی مرید. اور یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ پیروں کے ہاں بھی وہی غلبہ آ گیا کہ اپنے بچوں کے علاوہ کوئی پیر نظر نہیں آتا ان کو. وہ جو ادارے بناتے ہیں اس میں ان کے اپنی اولادیں قابض ہو جاتی ہیں. تو سیاستدانوں کو بھی حق دیجیے وہ اپنے بچوں کو لے آئیں. اس سارے سماج نے مل کر ہمارے ہاں ایک ایسے رویے کو جنم دیا جس کو چھپانے میں آسانی ہے، لیکن 5 سال کے بعد وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. پاکستان مزید زوال کا شکار ہو جاتا ہے خاکم بدہن. تو کب تک ہم یہ چونا لگاتے رہیں گے؟ کب تک ہم آنکھوں میں دھول جھونکتے رہیں گے؟ کب تک ہم اس سراب کا شکار رہیں گے؟ کبھی تو ایسا ہو کہ ہم اپنے اس نظام کو قائد اعظم کے ویژن کے مطابق، علامہ اقبال کی خودی کے فلسفے کے مطابق ڈھال سکیں. اور یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے. چونکہ امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے تو یہ پہلی دفعہ مجھے ایک جرت نظر آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی. اللہ کریم ان کو اور زیادہ ہمت دے، حوصلہ دے ان کو، اللہ کرے ایسا ہو جائے. ورنہ تو یہی ہوتا ہے کہ خبر رات کو سنائی جاتی ہے، صبح وکٹری کا نشان سامنے آ جاتا ہے. ایک آڈیو آتی ہے، ایک ویڈیو آتی ہے، کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، اور غریب آدمی کا صرف الزام لگتا ہے تو وہ بیچارہ زندہ درگور ہو جاتا ہے. ہم غریب اس ظلم کو دیکھتے ہیں اور ہم خود ہی استعمال بھی ہو جاتے ہیں. کب تک ہوتے رہیں گے بھائی؟ اپنے علاقے میں پھیلی ہوئی محرومیاں نظر نہیں آتی ہیں آپ کو؟ کبھی دیکھو تو صحیح. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. رویے، ہر سطح پہ رویے بدلنے کی ضرورت ہے. آج کی محفل رویوں کے حوالے سے تھی. مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. میں نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. اللہ کریم اس کو قبول فرمائے، اللہ کریم اس میں تاثیر پیدا کرے، اللہ کریم اس کو اپنی الوہی بارگاہ سے، کریم بارگاہ سے اس کے اندر جان ڈالے، اس میں توانائی ڈالے، اور یہ درد ٹریول کرتا جائے، ہر سینے تک پہنچ جائے. یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. یہ وطن ہمارا ہے، ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے. خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ و گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. ہمیں حسد سے باہر نکلنا ہے، ایگو پرابلم سے باہر نکلنا ہے. یہ جو ہم مڈل کلاس میں ہمارا ہے کہ ہم سب قائد بننا چاہتے ہیں، لیڈر بننا چاہتے ہیں، نہیں. 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنانا چھوڑیے، پہلے سے جو لوگ محنت کر رہے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائیے. میں خود ذاتی طور پر اس میں ہمیشہ شریک رہا ہوں، اور مجھے آج تک کوئی اس لیول کا انسان دکھائی نہیں دیا تھا، لیکن اب ایک ایسی ہستی مجھے ضرور نظر آئی ہے جس پہ میرے دل نے گواہی دی ہے. اس کے بارے میں میں جلد اناؤنس کروں گا انشاءاللہ تعالی. بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے. اللہ کریم آپ سب لوگوں کو بہت خوش رکھے. میں دعا کرتا ہوں ان والدین کے لیے
جو دنیا سے چلے گئے اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے. میں دعا کرتا ہوں اپنے تمام قائدین کے لیے جو دنیا سے چلے گئے اللہ کریم ان کی بھی مغفرت فرمائے. ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کے اللہ کریم بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے. مزمل بخاری صاحب بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، اللہ کریم آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. علی حمزہ بیٹے آپ کی والدہ، کامران بھائی کے والد محترم، ماہ علوی کے والد محترم، شبینہ کنول کے والد محترم، میڈم فرحت کے والد محترم، میرے تمام طلبہ و طالبات آپ میں سے جن کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں چلے گئے ہیں، اللہ کریم سب کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے. میرے ننھیال ددھیال سسرال، آپ کے ننھیال ددھیال سسرال میں جو جہاں پہ موجود ہے اور سن رہا ہے، جن کا کوئی بھی رشتہ دار دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ کریم سب کی مغفرت فرمائے. اور اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے رویوں کی فصل کاشت کر سکیں، ہم ایک ایسی فصل کاشت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم سب ایک دوسرے کو پیار سے، محبت سے، احترام، اعتبار اور وقار کے ساتھ دیکھ سکیں. یہ جو ہم لوگوں نے غیبت کا ماحول بازار گرم کر رکھا ہے کہ منہ پہ ہم کچھ ہوتے ہیں، پیٹھ پیچھے کچھ ہوتے ہیں، اس نے ہمیں بالکل تباہیاں ہمارے مقدر میں بھر دی ہیں، سیاہیاں بھر دی ہیں. یہ ظلمتیں کیوں پھیل رہی ہیں، یہ تاریکیاں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ سب نے اپنے اپنے حصے کا اندھیرا ڈالا ہے، اور اس لیے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. تو چھوٹے چھوٹے جگنو بن جاؤ نا بابا، ٹمٹمانا شروع کر دو نا. مایوسی کس کی؟ کس بات کی مایوسی؟ کاہے کو مایوس ہونا ہے؟ وطن ہمارا ہے، وطن سے پیار میں صداقت ہونی چاہیے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ اندھیرے، ایک جگنو ٹمٹماتا ہے، اندھیرے کی ٹانگیں تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. کبھی چھوٹا سا جگنو بن کر ٹمٹمانا تو شروع کیجئے، کبھی حوصلہ تو کیجئے، کبھی اپنی ذات کی تنگ ہواؤں سے نکل کے آزاد فضاؤں میں سانس لے کر تو دیکھیے، کبھی حقیقی معنوں میں اقبال کا شاہین بن کر تو دیکھیے. آپ کرگسوں سے بلند تر ہو جائیں گے، آپ کا ذوق بلند ہو جائے گا. کبھی اس بابا جی قائد اعظم جس کے لیے علامہ اقبال نے واصف باسوا نے کیا خوب فرمایا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد ایک نئی طریقت کا آغاز ہوا ہے، اور اس طریقت کے بانی ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ہم اپنے محسنین کے ساتھ ہی نہیں جڑ سکے. اس وطن کے لیے آنسو بہانے والوں کے آنسو ہمیں دکھائی نہیں دیتے، جو اس وطن کے لیے جن کی عمریں گزر گئی، جن کے بال سفید ہو گئے، داڑیاں سفید ہو گئیں، جن کے ہاتھوں پہ جھریاں پڑ گئیں، وہ جھریاں ہمیں دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ ہم کوئی معجزے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی جادوگر آئے گا، ڈگڈگی بجائے گا اور پاکستان کے حالات بدل جائیں گے. میں نے اور آپ نے بھی تو کوئی کردار ادا کرنا یا نہیں؟ میرا اور آپ کا رویہ کیا ہے؟ کیا میں آپ کے احترام کو سمجھتا ہوں، حرم کو سمجھتا ہوں؟ آپ کے وقار، احترام، اعتبار کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ کیا میرا ہمسایہ مجھ سے خوش ہے؟ کیا میرا خاندان، میرا گھرانہ مجھ سے خوش ہے؟ میں معاشرے میں تعمیر کا پیغام لے کے نکلا ہوں یا تخریب کا پیغام لے کے نکلا ہوں؟ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم سب دوسروں کے اوپر انگلیاں تو اٹھا رہے ہیں. خود میں نے اپنے گریمان میں کبھی جھانکا ہے؟ میں نے اس وطن کو کیا دیا ہے اور اس وطن سے کیا لیا ہے؟ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوگی. یہ جو ایک مینوپولیٹڈ سسٹم ہے، جس کو میں سسٹم ماننے کو تیار نہیں ہوں، یہ بد نظمی، اس کو اکھاڑ پھینکنا ہوگا، اس کو اکھاڑ پھینکنا ہوگا. اور جب کبھی ایسی بات ہوتی ہے، کئی لوگ آپ کو تشدد کی طرف مائل کریں گے. یہی تو ہوا ہے کہ نوجوان غریب لوگوں کو سڑکوں پہ لایا جاتا ہے اور پھر وہی لوگ حکمران بن جاتے ہیں. مر جاتے ہیں غریبوں کے بچے، بیوہ ہو جاتی ہیں غریب عورتیں، جیلیں بھر جاتی ہیں مزید وہ انقلابیوں کے ساتھ، چونکہ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. تو اپنے آپ کو ان آئین کو سمجھیے، قانون کو سمجھیے، اس کی پاسداری کیجیے. یہ جو آپ کی ریلیں ہوتے ہیں نا، سیلابی ریلیں، یہ پانی بہہ جاتا ہے. یہ جو ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے نا، زمین میں جذب ہو جاتی ہے. اپنے اندر روشنی پیدا کیجیے، سماج میں روشنی ہو جائے گی. میں آپ کو اکثر مثال دیتا ہوں، پھر کہوں گا، جب بلب کا سینہ روشن ہو جاتا ہے، کمرہ روشن ہو جاتا ہے. اپنے اندر چمک پیدا کریں، اپنے اندر نکھار پیدا کریں، مہک پیدا کریں. آپ اندر سے بدل گئے نا، یقین مانیے آپ کا ڈی این اے جو ہے نا، وہ ایک خوبصورت انداز میں آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا. ایک دوسرے سے پیار کیجیے، کم از کم ایک دوسرے کی غیبت چھوڑ دیجیے، حسد کو چھوڑ دیجیے، ایک دوسرے سے جڑ جائیے، دوست کے ساتھ جڑ جائے. جب انسان اس طرح کے محرک کو سمجھ لیتا ہے، پھر اس میں ایک تحریک پیدا ہوتی ہے جو صادق ہوتی ہے. پھر وہ جو حرکت کرے گا اس میں برکت ہوگی، پھر حرکت میں برکت ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کے دماغ میں شیطنت ہو، شیطانی خیالات ہوں، آپ لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہوں،
آپ مذہب کو کیش کروائیں، فقیری کو کیش کروائیں، طریقت کو کیش کروائیں، حب الوطنی کو کیش کروائیں، لیکن آپ کے دل کے اندر بغض ہو تو آپ زیادہ دور تک، زیادہ دیر تک دھوکہ نہیں دے سکیں گے. وقت گزر جائے گا، نقصان آپ کا بھی ہوگا اور ان کا بھی ہوگا جو آپ کے پیچھے چل پڑے ہیں. لیکن اگر آپ محبت کرنے والے ہیں، آپ کی آواز میں واقعی وہ درد ہے، آپ کے کلیجے میں اس وطن کی محبت ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ تنہا نہیں ہیں. آپ تنہا نہیں ہیں. صداقتیں آپ کے آس پاس ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں جب یہ خوشبو پھیلے گی. خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ و گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام میرے اور آپ کے منٹھار آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کی آل پر. اللہ کریم ہماری طرف سے، ہمارے والدین کی طرف سے، ہمارے اساتذہ کرام کی طرف سے، وہ بھی جو دنیا سے چلے گئے، وہ بھی جو آئیں گے، وہ بھی جو موجود ہیں، ان کی طرف سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ، کیونکہ وہ باقی ہے، محمد وآل محمد پر درود و سلام بھیجتا رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں بھی درود و سلام بھیجتا ہوں، آپ بھی درود و سلام بھیجیے منٹھار آقا پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتیں اس وطن کی توانائی ہیں. اس وطن کی توانائی ہے، ٹرو پیشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے. اللہ کریم آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اپنی بارگاہ سے اللہ کریم آپ کو کریم رزق عطا فرمائے، غیب کے خزانوں سے آپ کو نوازے، آپ ہمیشہ نحوستوں اور نجاستوں سے محفوظ رہیں. اللہ کریم آپ کو بد نظری سے محفوظ رکھے، ہر شریر کے شر سے، ہر دشمن کی دشمنی سے، ہر منافق کی منافقت سے اور ہر حاسد کے حسد سے آپ کے اہل خانہ، آپ کی نسبتیں محفوظ رہیں. آپ کو اللہ کریم صفائی عطا فرمائے، پاکیزگی عطا فرمائے، تزکیہ نفس کی منزلوں تک آپ پہنچیں، عرفان حاصل ہو، ادراک حاصل ہو. آپ کو اس وطن کی محبت آپ کی رگ رگ میں بس جائے، خلیہ خلیہ آپ کا اس محبت کے ساتھ جڑ جائے. وہ دن دور نہیں اور زیادہ دیر بھی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ اس وطن میں ایسے دل موجود ہیں، ایسی آنکھیں موجود ہیں جن میں پاکیزگی ہے. بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بہت ساری دعائیں اساتذہ کرام کے لیے، بالخصوص واسف واسفہ کے لیے. اللہ کریم سب کے حال پر رحم فرمائے، سب کے درجات بلند فرمائے، سب کے فیض میں اضافہ ہوتا چلا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث.